कासिम चौधरी साहब जुड़ चुके हैं। वो भी आपको मिर्जा साहब का कोई एक आधा झूठ सुनाना चाहेंगे, और बड़ा इंटरेस्टिंग झूठ है, जरा उनसे भी जरा सुनिए। तो साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर ये देखे ना, ये अखबार है अल फजल, 31 अगस्त 1917 का अखबार है। इसमें मिर्जा जी। कादियानी कहता है कि इनका इस्लाम और हमारा इस्लाम, इनका खुदा और हमारा खुदा, इनका हज और हमारा हज, इसी तरह हर बात में इख्तलाफ है। हज इस्लाम के अलावा किसी और मजहब में तो है नहीं। हम्म। जाहिर है मुसलमानों से इख्तलाफ कर रहे हैं मिर्जा कादियानी। मुसलमानों का खुदा जो है वो अल्लाह ताला है, वहदहू ला शरीक है। और अब ये पता नहीं कौन से खुदा के बारे में बता रहा है अपने मानने वालों को कि जो मुसलमानों से अलग है। तो इसी इबारत को जब उसका बेटा जो है बशीरुद्दीन महमूद 30 जुलाई 1931 को अपने मुरीदों को बयान करता है, वो कहता है कि मिर्जा कादियानी के अल्फाज में मेरे कानों में गूंज रहे हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की जात, आप लफ्ज नोट कर लें कि अल्लाह ताला की जात, रसूल करीम, कुरान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, गत के तफसील से बताया, बयान किया कि एक एक चीज में इख्तलाफ है। ये कादियानियों को अल्लाह ताला की जात से क्या इख्तलाफ है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से हम्म। तो यही इख्तलाफ है कि मुसलमानों का जो खुदा है वो वहदहू ला शरीक है, और कादियानियों के 6 खुदा हैं। मिर्जा के कादियानी के जो खुदा हैं, काला है, कालू है, ये लाश है, आज है, और मिर्जा कादियानी का अपना खुदाई दावा है। ये लाश भी 2 हैं। ठीक हो गया चौधरी साहब। हमारे साथ कासिम चौधरी साहब मौजूद थे। उन्होंने मिर्जा साहब का एक और बड़ा शोहरा फाक झूठ हमारे सामने रखा, जो उसने खुदा पे बांधा, अपना ही कोई खुदा गढ़ लिया। काला, कालू या लाश, अजीबो गरीब किस्म के नाम कहा कि जी ये खुदा है, मुसलमानों का खुदा अलग है, हमारा खुदा अलग है। बहुत बड़ा झूठ, अकल रखने वाले के लिए बड़ी इसमें निशानी है। अच्छा जी नाजरीन, कुरान के ऊपर झूठ, उसके बाद हदीस के ऊपर झूठ, साबका इल्हामी किताबों के ऊपर झूठ। फिर बारी आती थी जनाब जो इस्लामिक स्कॉलर्स गुजरे हैं, जो उलमा गुजरे हैं। अब क्योंकि उम्मत में एक इजमा का भी सिलसिला पाया जाता है, तो अगर उसको तोड़ना था और अपने आप को मेहदी साबित करना था या मसीह मसीह या कुछ करना था, तो मेरे ख्याल में, बल्कि हर एक समझदार आदमी के ख्याल में, उन उलमा का और उन स्कॉलर्स का भी रद्द और उनके ऊपर झूठ मानने भी जरूरी थे, जिन्होंने इनके मुखालिफ कोई राय कभी रखी हो या उसी दौर में रख रहे हो। तो उनके साथ, उन उन उलमा के साथ मिर्जा साहब ने क्या रवैया रखा, उसको भी जानने की शदीद जरूरत है। उसके ऊपर भी जरा आमिर साहब थोड़ी रोशनी डालिएगा। जैसा कि हम यहाँ पर बयान कर चुके हैं तमाम झूठों के हवाले से कि उसका कोई ना कोई मख्फी मकसद था, तो इसी तरीके से भी अवामुन नास पर, आम जनता के ऊपर, जो जिनकी रसाई उलमा तक नहीं है, उनकी किताबों तक नहीं है, लाइब्रेरीज में वो पढ़ते नहीं हैं, वो उलमा पर एतमाद करते हैं, उस एतमाद पर डाका मारने के लिए भी एक तरीका इस्तेमाल किया गया कि बड़े बड़े जलीलुल कदर जय्यद उलमा, बड़े बड़े मुजद्दिदीन का हवाला देकर ये अब बाज़ों में ख्वाहिश ये कोशिश की गई कि वो भी शायद वफात मसीह के कायल थे, और वफात मसीह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है मिर्जा साहब की नबूवत के अंदर, तो उन्होंने उलमा को भी अपने जोम में शामिल करने की कोशिश की। तो इसका हवाला हम रखेंगे और इसका हम बकायदा पोस्टमार्टम करेंगे थोड़ा सा। रूहानी खजाइन जिल्द 13 पेज 221 221 किताबुल बरिया, इसका हाशिया है, इसमें वो लिखते हैं, फिर मासवा इसके कि इमाम मालिक जैसा इमाम आलिम हदीसो कुरान और मुत्तकी इस बात का कायल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, ऐसे ही इमाम इब्ने हजम जिनकी जलाल शान मोहताज बयान नहीं कायल वफात मसीह हैं। अब ये 2 अम्मा का इन्होंने नाम ले लिया। इसके बाद बस नहीं की उन्होंने, आज दिल नहीं भरा उनका। इसी तरह इमाम बुखारी जिनकी किताब बाद किताबुल्लाह असहल कुतुब है, वफात मसीह के कायल हैं। ऐसे ही फाजिल मुहद्दस मुफस्सर इब्ने तैमिया इब्ने कय्यम जो अपने अपने वक्त के इमाम हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के कायल हैं। ऐसे ही रईसुल मुतसव्विफीन शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी सरी और साफ लफ्जों से अपनी तफसीर में वफात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीह फरमाते हैं। अब ये देखें, इन्होंने उलमा का नाम ले लेकर उनकी तरफ अकीदों को मंसूब किया है, हवाला नहीं दिया, हवाला नहीं दिया। अब इनमें से, अब पहले तो इन्होंने कुरान के बारे में जो कहा या हदीस के बारे में जो कहा या पहली कुतुब के बारे में जो कहा, वो तो उनके जिम्मे था, हवाला वो देते, वो नहीं दिया। इन उलमा के नाम ले लेकर करा, इनकी तो किताबें हमारे सामने मौजूद हैं। अब मैं इनमें से सिर्फ, वैसे तो इमाम बुखारी की आप बुखारी शरीफ बाब नुज़ुल ईसा पढ़ें, वो साफ तौर पर इस अकीदे के कायल थे कि उनका नुज़ुल मिनस समा होगा। इसके अलावा आप आ जाएं, इब्ने हजम ने किताब मिलल व नहल के अंदर ये वजाहत के साथ बयान कर दिया है कि वो ईसा, और मोहल्ला बिल आसार के अंदर भी कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल आसमान से होगा। पर यहाँ खास तौर पर जिन 2 हवालों को मैं पेश करना चाहता हूँ ताकि बात खुल जाए, वो है एक इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हैं इमाम इब्ने अरबी जो सूफियों के इमाम, उनकी। तो पहले मैं इमाम इब्ने तैमिया का वो हवाला पेश करता हूँ
جو یہ ثابت کرے گا کہ مرزا صاحب نے ان کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، سری جھوٹ باندھا ہے، وہ حیات مسیح کے قائل تھے اور رفع آسمانی کے بس جسد قائل تھے۔ اب ان کی کتاب ہے، یہ اسکرین پر آپ کے سامنے آ جائے گی، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، یہ عیسائیوں کے رد پر انہوں نے کتاب لکھی، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ اس کی جلد پہلی ہے، دارالعاصمہ کا یہ چھپا ہوا آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، جلد پہلی ہے اور صفحہ ہے اس کا 344 344۔ اس کے آغاز میں لکھتے ہیں ابن تیمیہ رد کرتے ہوئے، وَقَانَ الروم والیونان، روم اور یونان جو تھا یعنی روم جو ہے اور گریک، وغیرہم مشرکین یعبدون الحیاکل الالویۃ والاسنام الارضیۃ فبعث المسیح علیہ السلام رسلہ یدعونہم الی دین اللہ۔ اب وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں تاریخی حوالے سے ابن تیمیہ کہ روم اور یونان جو ہے ان میں لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے، وہاں جو ہیکل تھے بڑے بڑے اور زمینی خدا تھے ان کی لوگ پوجا کرنے شروع کر دی تھی روم میں اور یونان میں۔ فبعث المسیح علیہ السلام رسولہ، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے رسولوں کو، اپنے وہ جو شاگرد تھے ان کو وہاں پر بھیجا، یدعونہم الی دین اللہ تعالی، تاکہ وہ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ فذهب بعضهم فی حیاتہ فی الارض، اب یہ جملہ قابل توجہ یہ ہے، فذهب بعضهم فی حیاتہ فی الارض، تو بعض شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمینی زندگی میں وہاں گئے، وبعضهم بعد الرفع الی السماء، اور بعض ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد گئے۔ اب اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یعنی ابن تیمیہ کے اس عبارت اور اس عقیدے کے مطابق جو انہوں نے عیسائیوں کے رد میں لکھی ہے، یہ واضح طور پر مان رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کا اپنا عقیدہ جو ایک امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات عرضی بھی یہاں رہے جب تک رہے، اس کے بعد جو رفع سماوی ان کا ہوا ہے وہ وہاں چلے گئے، یعنی وہ ان کی حیات کے قائل تھے اور رفع سماوی کے قائل، وفات کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بہتان تھا جو ابن تیمیہ کی طرف منسوب کیا گیا، اس کا رد انہی کی کتاب سے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب دوسرے بزرگ ہیں ابن عربی جو کہ صوفی ہیں، ان کی طرف بھی منسوب کیا کہ جناب انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر جو ہے نا وہ وفات کے قائل ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ان کی عبارت رکھیں گے کہ انہوں نے نقشہ کھینچا ہے معراج کا فتوحات مکیہ میں۔ فتوحات مکیہ آپ کی اسکرین پر یہ پیج آ جائے گا، فتوحات مکیہ، اس کی جناب جلد اول پر صفحہ 341 اور باب 367 ہوگا۔ اس کی عبارت کو ہم ہائی لائٹ کر کے آپ کی اسکرین پر چلا دیں گے۔ وہ نقشہ کھینچتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کے لیے گئے ہیں نا، تو دوسرے آسمان پر پہنچے ہیں۔ عبارت یہ ہے، فاستفتح جبریل السماء الثانیہ، جبریل نے دوسرے آسمان کو اوپن کرنے کی اجازت طلب کی، کما فعل فی الاولی، جیسے انہوں نے پہلے کے بارے میں کی تھی۔ وقالا، وکیلا، کہا گیا، کچھ کہا گیا، لہو، فلما دخلا، جب وہ اس میں انٹر ہوئے، اذا بعیسیٰ علیہ السلام بجسدہ عینہ، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک آئے ہیں اپنے جسد کے ساتھ، اپنے جسم انصری کے ساتھ۔ فإنہ لم یمت الی الآن، جو کہ ابھی تک وفات نہیں پائی ہوئی، بل رفع اللہ الی ہذہ السماء، بلکہ اللہ نے ان کو اس آسمان کے اوپر اٹھا لیا ہوا ہے جسم کے ساتھ، انہوں نے وفات نہیں پائی۔ یہ فتوحات مکیہ کے اندر ابن عربی کا عقیدہ موجود ہے۔ اب یہ دو حوالے میں نے رکھ دیے ہیں، اور بھی بات کر سکتے تھے اس کے اوپر، مگر صرف عوام کو تھوڑا سا جگانے کے لیے، تھوڑا سا اٹھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ انہوں نے قرآن و حدیث چھوڑے، علماء جن کی کتابیں موجود تھی ان کی طرف جھوٹے عقیدے منسوب کرنا شروع کر دیے، اس سے بھی بات نہیں ہے۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ تو بڑا علمی انداز میں اور مدلل انداز میں زبردست جاری ہے، لیکن یہاں چھوٹا سا ایک اور متفرق جھوٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو عامر نذیر صاحب ہمارے ساتھ اٹلی سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی آپ کو مرزا صاحب کے کچھ جھوٹ سنانا چاہیں گے، ذرا ان سے بھی سنیے۔ اس میں مرزا صاحب نے لکھا کہ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے اپنے رسالے میں بات لکھی ہے کہ گویا میں نے کوئی الہام اس مضمون کا شائع کیا ہے کہ گورنمنٹ عالیہ کی سلطنت 8 سال کے عرصہ میں تباہ ہو جائے گی۔ میں اس بہتان کا جواب بجز اس کے کیا لکھوں کہ خدا جھوٹے کو تباہ کرے؟ میں نے ایسا الہام ہرگز شائع نہیں کیا۔ میری تمام کتابیں گورنمنٹ کے سامنے موجود ہیں۔ میں بادب گزارش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس شخص سے مطالبہ کرے کہ کس کتاب یا خط یا اشتہار میں نے ایسا الہام شائع کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ اس کے اس فریب سے خبردار رہے گی کہ یہ شخص اپنے اس جھوٹے بیان کی تائید کے لیے یہ تدبیر نہ کرے کہ اپنی جماعت اور اپنے گروہ میں سے ہی جو مجھ سے اختلاف مذہب کی وجہ سے دلی اناد رکھتے ہیں، جھوٹے بیان بطور شہادت گورنمنٹ تک پہنچائے۔ یعنی اگر کوئی زبانی سنائے تو بھی اس پر اعتماد نہ کریں، لکھا میں نے ہوا نہیں کسی کتاب میں۔ یہ جی مرزا صاحب نے کشف الغطاء میں حکومت برطانیہ کے آگے بات رکھی تھی
یہ مرزا صاحب کے مرنے کے 12-13 سال کے بعد ان کے بیٹے نے کتاب لکھی سیرت المہدی، اس کی 95 نمبر روایت ہے پہلی جلد کی، اس میں 96 نمبر معذرت چاہتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے، بیان کیا مجھ سے حاجی عبد المجید صاحب نے ایک دفعہ جب ازالہ و حام شائع ہوئی، حضرت صاحب لدھیانہ میں باہر چہل قدمی کے لیے تشریف لے گئے، میں اور حافظ حامد علی ساتھ تھے، راستہ میں حافظ حامد علی نے مجھ سے کہا کہ آج رات یا شاید کہا ان دنوں میں حضرت صاحب کو الہام ہوا، ان دنوں میں حضرت صاحب کو الہام ہوا، سلطنت برطانیہ تا 8 سال بعد ازاں ایام ذوف و اختلال، یہ فارسی کے الفاظ۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس مجلس میں جس میں حاجی عبد المجید صاحب نے یہ روایت بیان کی، میاں عبداللہ صاحب سنوری نے بھی بیان کیا کہ میرے خیال میں یہ الہام اس زمانے سے بھی پرانا ہے، حضرت صاحب نے خود مجھے اور حافظ حامد علی کو یہ الہام سنایا تھا، اور مجھے الہام اس طرح پر یاد ہے، سلطنت برطانیہ تا 7 سال بعد ازاں باشد خلاف و اختلال۔ میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ دوسرا مصرع تو مجھے پتھر کی لکیر کی طرح یاد ہے کہ یہی تھا، اور ہفت کا لفظ بھی یاد ہے، جب یہ الہام ہمیں حضرت صاحب نے سنایا تو اس وقت مولوی محمد حسین بٹالی مخالف نہیں تھا، شیخ احمد علی نے اسے بھی جا سنایا۔ یہ حقیقت اب سنیں جی کہ یہ جھوٹ کیسے مرزا صاحب نے بولا، اس پر پردہ کیسے پڑا اور کیسے پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اور اللہ مالک الملک نے اس پردے کو کیسے اتارا۔ وہ کہتا ہے کہ شیخ احمد علی نے مولانا بٹالوی کو جا سنایا، پھر جب وہ مخالف ہوئے مولانا بٹالوی تو انہوں نے حضرت صاحب کے خلاف گورنمنٹ کو بدزن کرنے کے لیے اپنے رسالہ میں شائع کیا کہ مرزا صاحب نے یہ الہام شائع کیا ہے۔ خاک سر عرض کرتا ہے کہ میاں عبداللہ صاحب اور حاجی عبد المجید صاحب کی روایت میں جو اختلاف ہے وہ اگر کسی صاحب کے ذوف حافظہ پر مبنی نہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الہام حضور کو 2 وقتوں میں 2 مختلف قراتوں پر ہوا ہو، واللہ عالم۔ یہ بات بڑی توجہ کے لائق ہے کہ مرید ان کے بیٹا ان کا تسلیم کرتا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ الہام تھا کہ برطانیہ کی حکومت 7-8 سال کے بعد ذوف و اختلال کا شکار ہو جائے گی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مولانا بٹالوی نے جھوٹ بولا ہے، میرا ایسا کوئی الہام نہیں ہے، نہ میں نے شائع کیا ہے، نہ میں نے کبھی کسی کو زبانی سنایا ہے۔ یہ اب مرزائیوں کے سامنے رکھیں، یہ دونوں صفحات بھی ان کو پڑھنے کا موقع دیں اور ان کو کہیں کہ خدا را غور کریں۔ اگر آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پر یقین نہیں کیا، انہوں نے فرمایا تھا نا میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں۔ اگر آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین نہیں کیا تو اپنی آنکھوں سے یہ جھوٹ دیکھ لیں، اب تو مان لیں کہ مرزا صاحب پرلے درجے کے جھوٹے اور کذاب انسان ہیں۔ ٹھیک ہے امن نذیر صاحب، بہت شکریہ، آپ مرزا صاحب کا ایک جھوٹ بتا رہے تھے۔ اچھا جی ناظرین، سلسلہ بڑا خوبصورت جاری ہے اور ایک ایک کر کے مرزا صاحب کے جھوٹ بڑے ادب کے ساتھ، اپنی طرف سے کوئی الفاظ نہیں، انہی کی تحریریں اور جن کی طرف انہوں نے منسوب کیے پھر ان کی تحریریں، بڑی اچھی بڑی زبردست گفتگو جاری ہے۔ ہسٹری، انسان کی تاریخ، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تاریخ کے ساتھ، انسانی تاریخ کے ساتھ اور پھر خاص کر کے مذہبی تاریخ کے ساتھ کیا رویہ برتا۔ جی میں اس کو بالکل مختصر کروں گا۔ تاریخ کے حوالے سے تو انہوں نے جو ہے نا ایک تباہی مچا دی ہے کتابوں کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر، فلاں بادشاہ، فلاں یہ ادھر سے یاجوج ماجوج کیا تھی، اور یہ سارے انہوں نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے۔ مگر میں کوشش کروں گا کہ مختصراً ایک ایسے بنیادی نقطے کی طرف توجہ دلاؤں جو کہ ہر دوسرے بندے کو پتا، عام بندے کو جس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہے نا، کبھی مسجد نہیں گیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، اس کے پاس بھی یہ معلومات کہیں سے سن کر پہنچی ہوئی ہے۔ مرزا صاحب نے اس کے اوپر بھی تیر چلا دیا، اور نہ جانے کیوں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس حوالے سے انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ تاریخ کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 299 299 چشمہ معرفت لکھتے ہیں، تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے کہا تاریخ دان لوگ سب اس سے واقف ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ وہ 11 لڑکے کون تھے، کب پیدا ہوئے تھے، کس بیوی سے پیدا ہوئے تھے، ان کے نام کیا تھے، وہ ان کی عمر وفات کیا تھی، وفات کی وجہ کیا تھی، جنازے کس نے پڑھائے، کہاں دفن کیے گئے، یہ سارے سوالات ہیں جو تاریخ منہ چڑھاتے ہوئے مرزا غلام قادیانی صاحب سے پوچھ رہی ہے، اور امت احمدیت کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان بن کر کھڑی ہو گئی ہے کہ جناب یہ کیا کرنے کے چکر میں تلے ہوئے ہیں۔ ویسے تاریخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے یہ بچے بچے کو پتا، مگر 11 یہ مجھے آگے ثابت کریں اس چیز۔ تو یہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، آگے اس پر کو وضاحت کریں کہ تاریخ کے اوپر جو ایک یہ سوال چھوڑ دیا ہے انہوں نے، اس پر ذرا توجہ کریں۔
قرآن حدیث تاریخ علماء کافی سارے چیزیں ہو گئیں اور آہستہ آہستہ ہم مرزا صاحب کے زمانے کی قریب بڑھتے جا رہے ہیں، مرزا صاحب کے قریب آتے جا رہے ہیں، ہم پیچھے سے شروع ہوئے ہیں اور ان کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا اپنا زمانہ تھا، جو کوئی چند سال وہ زندہ رہے، اس میں بڑے بڑے دعوے کیے، انہوں نے اپنے زمانے کے ساتھ جناب کیا خلط ملط معاملات کیے اور کتنے کو دعوے کیے، اس میں کتنے کچھ سچ ثابت ہوئے اور کیا کیا اپنے زمانے کے بارے میں باتیں کی، اور وہ کیا سچی تھی یا جھوٹی تھی، وہ ظاہر ہے وہ بعد میں ثابت ہوئی اور پھر لوگوں نے دیکھا۔ جی بالکل۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جو مرزا صاحب نے اپنی زندگی کے اندر جن کی پیشین گوئی اور کہا تھا کہ یہ چیزیں میرے صداقت اور میری حق کے ہونے کی نشانی ہے، وہ پوری نہیں ہو سکی، وہ جھوٹی ثابت ہوئی آپ کی زندگی کے اندر۔ میں نکاح آسمانی محمدی بیگم کے ساتھ ہے، اپنی عمر کی پیشین گوئی تھی، بیٹے کی پیشین مثل معود کی پیشین گوئی تھی، لیک رام ہے، آتم ہے، سلطان کی ہے، احمد بیگ کی ہے، اور دیگر بڑی آپ کو اس طرح کی نظر۔ میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں آنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے دعوے کے ساتھ خاص تھی، مثلا مسیح مہدی ہونا، میں اس طرف توجہ دلاؤں گا۔ تو ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اور میں یہ حوالہ جو ہے نا، میں اس کو آج تھوڑا سا یونیک طریقے سے دیکھوں گا، الہامی طریقے سے نہیں۔ میں آج آپ کو یہ چیز دکھاؤں گا کہ اگر مرزا صاحب کو ایک مبصر کے طور پر، ایک مفکر کے طور پر بھی لیا جائے تو ان کی بات غلط ہی ثابت ہوئی ہوتا ہے نا پیشین گوئی۔ جیسے ہم ابو الکلام آزاد صاحب کی پیشین گوئی کو لیتے ہیں، ہم محمد علی جناح صاحب کی پیشین گوئی کو لے کے کہتے ہیں ٹو نیشن تھیوری ٹھیک تھی، مطلب اس طرح کی علامہ اقبال کے تصور کو لے کر دیکھتے ہیں، یا آپ دیگر جو بڑے بڑے فلسفے اور بڑے بڑے مفکر آئے ہیں، بابا وانگا کی پیشین گوئیوں کو ہم لے کر دیکھتے ہیں اس طرح والے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب کو فقط محض ایک مبصر کے اور ایک مفکر کے طور پر لیا جائے جو دور اندیشی سے تجزیہ کرتا ہے، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ اب مجموعہ اشتہارات جلد دوم، یہ 1989 کا ایڈیشن ہے، 307 نمبر پیج ہے آپ کی اسکرین کے اوپر ہائی لائٹڈ۔ چاہو تو میری بات کو لکھ رکھو۔ اب یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک تجزیہ دے رہے ہیں، ایک اپنی پریڈکشن کر رہے ہیں، اپنی ایک پروفیسی دے رہے ہیں، جس کا تعلق میرے خیال جیسے ہم نہیں اپنے دوستوں کو کہتے، ناظرین سمجھ جائیں گے اس مثال سے کہ بھائی یار میری گل لکھ لے انج کرنا ہے، میری گل لکھ کے رکھ لو انہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ غلط ہو یا صحیح ہو، اس سے کسی کے بڑے دعوے پر الزام نہیں پڑتا، مگر اس کے دور اندیشی پر، اس کے تبصرے پر تو بہرحال پھر بھی حرف آتا ہے۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں چاہو تو میری بات کو لکھ رکھو کہ اب کے بعد، یعنی کب، یعنی ان کے آنے کے بعد، مردہ پرستی روز با روز کم ہوگی یہاں تک کہ نابود ہو جائے گی۔ اب یہ انہوں نے دعویٰ کیا اب کے بعد، اپنے بعد۔ اب میں ناظرین کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ اپنے اردا گرد دیکھیں مرزا صاحب کے بعد، اور امت احمدیت سے پوچھتا ہوں کہ مرزا صاحب کے بعد بت پرستی، قبر پرستی، شخصیت پرستی اور مخلوق پرستی، ٹھیک ہے، حجرات، نباتات، اشجار، آج بھی آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں، ہندوستان کے حالات دیکھیں، وہاں تو جہاں کانگریس آ رہی تھی سیکولر، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر چونکہ ہندوستان کے نبی ہیں یہ پنجاب کے نبی، تو آپ اس وقت موجودہ ہندوستان کے حالات دیکھ لیں، یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک تو کجا جہاں یہ نبی آئے تھے بذا میں خود انورٹڈ کوماز، ان کے آپ حالات دیکھیں کہ وہاں آر ایس ایس آ گئی ہے، ہندوتوا کا عقیدہ آ گیا ہے، بت پرستی چل رہی ہے۔ اگر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بت بنا دیا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے جناب ادھر بڑے اسٹیڈیم، آپ نے دیکھا ویڈیوز وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، ڈونلڈ ٹرمپ کا بت بنا کے اس کو دودھ پلا رہے ہیں، ابھی گائے کا جناب یہ سارے معاملہ پوجا چل رہی ہے۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی باتیں ہیں، نیشنل لیول کے اوپر بت پرستی ہو رہی ہے، نیشنل لیول کے اوپر، تو یہ کدھر گئی ہے پیشین میرے بعد نابود ہو جائے گی؟ یعنی ایک تجزیے میں بھی وہ ٹھیک نہ ہوئے، چاہے کہ پیشین گوئیوں کو لے کر ہم بات کریں۔ یہ حلقہ سننے والوں سے ایک ہی گزارش کروں گا، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے حوالے کے تناظر میں کروں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کسی شخص کا ایک بات میں بھی جھوٹا ثابت ہو جانا اس کی تمام جو باتیں ہیں اس پر اعتبار کو ساقط کر دیتا ہے۔ یعنی کسی انسان کا ایک چیز میں بھی اگر وہ جھوٹا ثابت ہو گیا نا تو اس کی دوسری باتوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ میں امت مرزائیت کو، امت قادیانیت کو دعوت فکر، دعوت اصلاح دیتا ہوں، دعوت ایمان دیتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کونوا مع الصادقین، تحقیق کرنی ہے سچ اور باطل کی، یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے، کہ اے ایمان والو حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ناظرین اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ نے آخر تک دیکھی ہے تو یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، اور آج کی اس گفتگو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اسے کمنٹس میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، میں خود تمام کمنٹس
بذات خود پڑھتا ہوں اور ان کے جواب بھی دیتا ہوں. ملیں گے آپ کو ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.